वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर पाकिस्तान के अंदर। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आपने एक शॉर्ट सुना, वो क्या है? मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया। लेकिन इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो कि मुझसे तकरीबन जो भी जानने वाला है उसने ये सवाल लाजमी पूछा है, तहरीक अदम एतमाद जो आ रही है उसका अंजाम क्या होगा? तो उसका एक सिंपल सा जवाब ये है, पिया जिसे चाहे वही सुहागन, क्या सांवरी क्या गोरी। अब ये आपने खुद तलाश करना है कि पिया से क्या मुराद है। पिया की डेफिनेशन आप अपने जहन के मुताबिक खुद कर लीजिए। अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो पिया कौन है ये आपके सामने आ जाएगा। पिया से मुराद यहाँ पर क्या ली जाए, वो 12 से 13 अफराद जो कि नून लीग को चाहिए वो शिफ्ट होकर जो है उस साइड पे चले जाएंगे, उससे मुराद वो है पिया। या पिया से मुराद यहाँ पर अवाम है कि अवाम जो चाह रही है वो होने जा रहा है। जबकि अवाम के बारे में मेरे एक बहुत प्यारे मोहतरम दोस्त भी हैं और सीनियर साफ़ी हैं, उनका कहना है कि अवाम का ताल्लुक सियासत में सिर्फ बिरयानी की प्लेट तक है, उसके बाद वोट डालने के बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है, उनका कोई इसके अंदर अमल दखल नहीं है। तो ये एक सूरत हाल है। तो हमने पिया तलाश करना है कि पिया कौन है और पिया ही फैसला करेगा कि ये क्या होने जा रहा है और क्या नहीं। और हमने जो अपने ज़राए से मालूम किया है, वो ज़राए जिसका कहना ये भी होता है कि ये काम हो रहा है, फिर वही ज़राए कहता है ये नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद जब ज़राए से हम पूछते हैं तो ज़राए कहते हैं कि मैंने इस तरह का कुछ नहीं कहा। तो ये वो ज़राए नहीं है, ये पक्के ठक्के ज़राए हैं जिनसे हमने गुफ्तगू की है। उनका कहना ये है कि पहली बात तो ये है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और ये किस ज़राए की बात कर रहा हूँ मैं? ये जहांगीर तरीन ग्रुप के ज़राए की बात कर रहा हूँ। उनका कहना यह है कि इस तहरीक अदम एतमाद में हमारा कोई अमल दखल नहीं है और इसका जो भी नतीजा निकलेगा, जो लोग इसको लेकर आ रहे हैं वो इसमें इतनी अपने अंदर सलाहियत रखते हैं कि वो इन तमाम मामलात को संभाल लेंगे। ये सूरत हाल बन रही है। मगर ये सूरत हाल, सवाल सबसे पहले बड़ा ये पैदा हो रहा है कि हैरान कुन सूरत हाल है कि तमाम तर कोशिशें क्या की जा रही थी कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया जाए। उस्मान बुज़दार साहब को हटाना एक आसान काम था। क्यों? जब हम उनकी कारकर्दगी की बात करें तो यहाँ पर बैठ के थोड़ा इंसाफ से काम लेना पड़ेगा कि अगर मैं अपने लाहौर की बात कर लूँ तो लाहौर में मुझे जगह जगह कचरा कुंडियाँ नज़र आएंगी कि वहाँ पर क्या कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं है, ताफुन पैदा होता है वहाँ पर। ये सूरत हाल लाहौर की है। और जब शहबाज शरीफ का दौर होता था तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि लाहौर की ये सूरत हाल बनती है। अब लोग कहें कि सिर्फ पंजाब की लाहौर की क्यों बात करें, तो भाई सबसे बड़ा सूबा और उसका सूबाई दारुल हुकूमत तो लाहौर ही है ना, तो उसकी बात करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। और फिर अगर बारिशों का सीज़न आ जाए तो ये होता है कि एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता, तीन तीन हफ्ता, जब तक अल्लाह ताला की मेहरबानी से, धूप के करम से पानी खुश्क ना हो जाए तो प्लॉट्स में, ग्राउंड्स में पानी उसी तरह का मौजूद रहता है। ये तो बड़ा एक आसान काम था, लेकिन एकदम जो है देखा कि पॉलिसी के अंदर शिफ्ट आया, चेंज आया कि विकटें उड़ानी थी बुज़दार साहब की, और उन्होंने क्या कहा, नहीं अभी बुज़दार साहब को कुछ नहीं हमने कहना, हम पहले किसकी, इमरान खान साहब की विकेट उड़ाएंगे, और अगर ये विकेट उड़ गई तो फिर तो बुज़दार साहब की विकेट उड़ाना तो कोई मसला ही नहीं है। तो जब ये गेम स्टार्ट हुई तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनके बारे में मैं खुद ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रहे थे। सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि एकदम ये सूरत हाल बन जाएगी। लेकिन उसकी सूरत हाल ये जो बन रही है, उसकी जो सबसे बड़ी मेन रीज़न है वो क्या है? हमारा फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट क्या है कि इस हद तक खुलकर बयानात
جو عمران خان صاحب نے دیے وہ کسی نے آج سے پہلے نہیں دیے۔ ایک بیان میں نے آپ کو شروع میں سنوایا، وہ کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے۔ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ کارگل جو وار ہے وہ ہمارا کیا تھا؟ مس ایڈونچر تھا۔ بھائی مس ایڈونچر تھا، غلطی تھی نہیں تھی، آپ گھر کی بات گھر میں کریں، گھر سے باہر جا کر کیوں بات کر رہے ہیں؟ جب انٹرنیشنل میڈیا اور ہمسایہ ملک کے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلکہ ان کے جو وزیر اعظم واجپئی صاحب تھے ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نہیں، یہ تو ہماری بھی پیٹھ میں انہوں نے چھرا گھونپ دیا، اور اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی سب یہی کہتا، تو اب میں کیا کروں پاکستان کے اندر، اب میں کس سے گلا شکوہ کروں؟ تو یہ فورن پالیسی تو ہے ہمارے سامنے میاں نواز شریف صاحب کی۔ تو کیا یہ فورن پالیسی آنے والی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ اس طرح سے گفتگو ہوگی کہ ہم فوج کو بلیم دیں گے اور ڈائریکٹ اس پہ الزامات لگائیں گے کہ وہ جو کرتی ہے وہ ایک مس ایڈونچر ہوتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا؟ اس کا مقصد تو یہی تھا کہ وہ وزیر اعظم تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ساری صورتحال بننے جا رہی ہے، اور اس چیز کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو عام لوگوں کا تاثر ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کو نکالا جا رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو چیلنج کیا ہے۔ نہ صرف امریکہ کو چیلنج کیا ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو رشیا سے بھی بہتر تعلقات بناؤں گا، چائنا سے بھی بناؤں گا، اور انڈیا سے بھی بہتر تعلقات ہم چاہتے ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ایک ایسی اتنی بڑی صورتحال تھی، وار کی سچویشن تھی، اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے رشیا کا دورہ کیا، اور انہوں نے یہ بالکل کہا کہ وہ وار کے حق میں نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کا ایسا سٹیٹمنٹ انہوں نے رشیا کے حق میں نہیں دیا کہ یہ وار جو ہے یہ جائز ہے۔ لیکن جب جو ہے مختلف مواقع ایسے آئے تو وہاں پر پاکستان نے شرکت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ پہلے کیا فلسطین کا اور شام کا اور دیگر ممالک کا مسئلہ حل کریں، پھر یورپی یونین جو ہے اس کے اوپر بات کرے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ لیکن بعض جو مبصرین ہیں، تجزیہ کار ہیں اور کچھ دانشور ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی کے اندر ایک بہت بڑا شفٹ لے کر آ رہا ہے، اور ایک لے کر آنا بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے۔ لیکن جو یہ تمام صورتحال ہوتی ہے، اس طرح کے جو ڈیسیژن ہیں، وہ کوئی بھی پبلکلی اس طرح جلسوں میں آ کر اس طرح سے بیان نہیں کرتا کہ میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے یہ چوکا لگا دیا ہے، میں نے یہ چھکا لگا دیا ہے، اب مغرب کو میں یہ جواب دے رہا ہوں، اب میں امریکہ کو جواب یہ دے رہا ہوں۔ جبکہ ہم اس وقت تک، جب تک ہماری اکانومی اس حد تک اسٹرانگ نہیں ہو جائے، تب تک کیا ہم خود مختار قوم کی حیثیت سے اس طرح سے آزادانہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی جو بھی خارجہ پالیسی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ پبلکلی نہیں ایڈمٹ کرتے۔ کیا آپ پبلکلی ایڈمٹ کریں گے کہ ہم نے رشیا کو ہم نے توڑا افغانستان کے تھرو، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا؟ بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں، لیکن مجبوری کے تحت آپ اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ جلسے جلوسوں میں وہ گفتگو کی جا رہی ہے جو عام روٹین میں نہیں کی جاتی، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ یہ صورتحال جو بنی ہے ساری، وہ اس کے پیچھے یہ بیانیہ ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے کہ جب میرا دل کرے گا میں فوج کو رگڑا لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ لیکن آپ یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ یہ ساری چلیں تو صورتحال تو بن گئی، لیکن اب تھوڑا سا نتیجے کی طرف آ جائیے کہ لوگ یہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب گھر چلے جائیں گے۔ تو میں نے ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ابھی ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر جا رہے ہیں، لیکن چلے مان لیا گھر چلے گئے، وہ چلے گئے گھر، وزیر اعظم صاحب گھر چلے گئے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہو، کس کو وزیر اعظم بناؤ گے؟ تو بھائی ہنسنے لگ گئے۔ میں نے کہا کیوں مسکرا رہے ہیں آپ، کس کو بنانا ہے؟ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو بنانا ہے، آپ نے شہباز شریف کو بنانا ہے، آپ نے یا پھر پیپلز پارٹی سے کسی جے ایل اے کو لے کر آنا ہے؟
تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں نے کہا پھر اس کے بعد اگر آپ کسی کو وزیر اعظم بنا بھی دیتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ جب ان کے پاس ایک سیٹ تھی تب وہ کتنا ہنگامہ کرتے تھے، اب تو ان کے پاس 150 سے زیادہ تقریباً سیٹیں ہیں، تو اب ان کا جو انداز ہوگا وہ انداز کیا ہوگا؟ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ان کے مخالفین جو فارورڈ بلاک بنا رہے تھے انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ قدم اٹھا کر میاں جو عمران خان صاحب ہے ان کو ہیرو بنا دیا گیا ہے۔ اگر یہ قدم نہ اٹھایا جاتا تو ان کے جو صورتحال تھی، ان کی جو کارکردگی تھی اور جو مہنگائی کی صورتحال دن بدن پیدا ہو رہی تھی، عوام ان سے بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے۔ لیکن اس قدم اٹھانے کے بعد تمام تر جو ہمدردیاں ہیں وہ کن کے ساتھ ہو جائیں گی؟ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ تمام تر ہمدردیاں چلی جائیں گی، اور لوگوں نے مردہ گھوڑے کے اندر ایک قسم کی جان ڈال دی ہے۔ یہ جو ہے میں آپ کے سامنے جو گفتگو رکھ رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن جو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں بزدار صاحب کے سامنے پیش تھے، اب ان کا موقف یہ ہے کہ یہ قدم اٹھا کر تو جو ہے عمران خان صاحب کا فائدہ کیا گیا ہے، نہ کہ ان کا کسی قسم کا نقصان، اس کے اندر ان کو اس سے کوئی نقصان پہنچے گا۔ تو خیر دیکھنا تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو آپ کو جمعے کے دن ہی پتہ چلے گا، مگر بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا یہ کس طرح آ گئی اور ایک دم یہ کیا ہو گیا، ہم تو بزدار صاحب کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور لوگ اب کیا عمران خان صاحب کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی ہٹایا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو کی بھی حکومت ختم کی گئی، اور پھر وہ میاں نواز شریف صاحب جن کے پاس کیا 2/3 میجورٹی تھی، ان کو کس طرح اسکرین سے آؤٹ کیا گیا۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اسکرین سے ہٹایا جا رہا ہے تو ان کو بالکل ہٹا دیا جائے گا، لیکن اس چیز کا جو انڈیکیٹر ہے وہ سب سے بڑا انڈیکیٹر کون ہے؟ مسلم لیگ کاف۔ مسلم لیگ کاف کے فیصلوں سے ظاہر ہوگا کہ کیا واقعی کچھ قوتیں ہیں جو عمران خان صاحب کو ہٹانے میں پیش ہیں، یا پھر یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور اپوزیشن کا ایک آئینی حق ہے جس کے اوپر وہ عمل کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیج رہی ہے۔ لیکن گھر بھیجنے کے باوجود آپ کی جان نہیں چھٹے گی، یعنی کہ آپ عمران خان صاحب کو کیا ہے نکالنے کے چکر میں خود اس گڑھا جو آپ نے کھودا ہے اس کے اندر خود گریں گے۔ مگر میرے ایک سینئر دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی گڑھا ایک ہے اور دفنانا کس کو ہے؟ 3 کو دفنانا ہے اس کے اندر، ایک کو نہیں دفنانا۔ اگر ایک کو دفنانے کی بات ہوتی یا ایک کو ڈالنے کی بات ہوتی تو بات ختم ہو جاتی، لیکن یہاں بات تھوڑی لمبی جائے گی۔ تو صرف جمعے کا انتظار کیجئے، اور جہاں تک جلسے کی بات ہے تو یہ میں آپ کو یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ جلسہ بڑا بھرپور ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی جس سے لوگ متاثر ہیں اس سے ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس جلسے کے اندر جا رہے ہیں، کیونکہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک سینئر میرے صحافی ہیں، وہ اس دن مجھے بتا رہے تھے جن پر مہنگائی کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ ہے بھائی جو کسی سے مانگ کر کھا رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو حرام کھا رہا ہے، تیسرا وہ ہے جو اپنی کمائی نہیں کھا رہا، اپنے باپ کی کمائی کھا رہا ہے، تو اس پر مہنگائی کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ تیسری کیٹیگری میں زیادہ ہیں، انہیں مہنگائی اور ان چیزوں کا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے 250 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں
اور ان کے جو کارکن ہیں ان سے بھی ہم نے گفتگو کی. انہوں نے کہا نہیں, اس وقت خان صاحب کو ہماری ضرورت ہے, ہم ضرور ڈیل چوک جائیں گے. تو انتظار کیجئے, جمعے تک انتظار کیجئے. اور جمعے کا دن رکھا بھی اس لیے کیا ہے کہ جلدی جلدی اس معاملے کو نمیٹیں, اور جمعے کی نماز اور یہ ساری چیزیں بریک جلدی ہو جائے گی, اور فیصلہ اس دن تھوڑا سا آسان ہوگا, اور اس کے بعد 2 چھٹیاں آ جائیں گی. تو انتظار آپ کے ساتھ میں بھی کروں گا, اور ہم دیکھیں گے کہ اس تحریک عدم اعتماد کا کتنا فائدہ کس کو ہوا اور کس کو نقصان ہوا. آپ کو یہ میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کر لیجئے, اور کوئی بھی سوال وہ کمنٹس میں لازمی پوچھئے. اور اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ جرنلسٹ ہوتا ہے, وہ نجومی نہیں ہوتا, کیونکہ اس وقت بات جو ہے وہ اعداد کی ہے, اعداد کی بات ہے, تجزیات کی بات نہیں ہے, یعنی کوانٹٹی کی بات ہے, کوالٹی کی کوئی بات نہیں ہے. کوالٹی پہ ہم بات کر سکتے ہیں لیکن کوانٹٹی پہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ کون بک کر یا کسی دوسری ایسا اس کا کوئی نظریہ ہے کہ وہ دوسری طرف چلا جائے گا. ٹھیک, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹس میں سوال لازمی کریں. تھینک یو ویری مچ.